बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लानतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। उन्वान है किताबुल ऐमान व नुज़ूर वल उहूद व फ़ीहि फ़ुसूलुन अल फ़स्लुल अव्वल फ़िल ऐमान। अभी यहाँ से गुफ्तगू शुरू हो रही है कसम खाने के जो अहकाम होते हैं। नज़र इंसान मानता है, आहद करता है, मन्नत मानता है, तो उसके फ़िक़ही अहकाम क्या हैं। तो सबसे पहले जो फ़सल है वो ईमान में है। ईमान जो है वो यमीन लफ्ज़ की जमा है और 682 नंबर मसले में सही सिज़ाने यमीन की ये तारीफ़ फरमाते हैं कि वो युतलक़ु अलैहा अल हल्फ़ु वल क़समु ऐज़न, कि इसी यमीन के ऊपर जो है वो लफ्ज़ हल्फ़ और कसम का क्या है इतलाक़ भी किया जाता है। कसम जो है वो सीन के फ़तह के साथ है, कसम नहीं है। कसम का मतलब तकसीम करना है, कसम यानी कसम उठाना, जो हमारे यहाँ उर्दू में भी क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हल्फ़ भी हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है कि ये जो है वो हल्फ़ उठाए अल्लाह का। तो हल्फ़ और कसम जो है ये तो राइज हैं, हम उर्दू में भी क्या इस्तेमाल करते हैं, फ़ारसी में इस्तेमाल करते हैं। तो एक और इसका लफ्ज़ है उसे हम यमीन भी कहते हैं, जो रवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में ये ताबीर क्या यमीन की भी क्या इस्तेमाल हुई है। तो लिहाजा ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, यमीन के हैं, हल्फ़ के हैं, कसम के हैं, ये एक ही है। लेकिन अहद और जो नज़र है वो इससे क्या है अलग है, वो इसमें शामिल नहीं है। आम तौर पे जो हमारे यहाँ कसम के जो रवाज है कि वो या तो ये कसम खाई जाती है कि मैं ये काम ख़ुद करूँगा, मुस्तक़बिल में मैं कसम खाता हूँ कि ये काम करूँगा, तो वहाँ पे अगर वो कसम तोड़ता है अपनी, तो फिर वहाँ पे कफ़ारे के अहकाम आते हैं और सारे अहकाम आते हैं। और फ़िक़्ह में जो है वो इसी जो है वो कसम की बात होती है कि जिसमें इंसान जो है वो मुस्तक़बिल में किसी काम के करने की जो है वो कसम उठाता है कि मैं ये काम क्या मुस्तक़बिल में करूँगा, और वो नहीं करता तो फिर यहाँ पे क्या है कफ़ारे के अहकाम आते हैं। इसके अलावा जो है वो इसके अलावा जो है वो हमारे पास एक और कसम की किस्म भी है कि जिसमें इंसान माज़ी के किसी वाक़या के मुतल्लिक़ या मुस्तक़बिल के किसी वाक़या के मुतल्लिक़ क्या कसम खाता है कि ये काम भी हो चुका है, अल्लाह की मैं क्या कसम खाता हूँ। और एक और कसम भी इनके यहाँ राइज है कि किसी को कसम देना कि तुम मेरा ये काम करो, ठीक है, ये भी राइज है। तो ये जो अक़साम है हमारे पास कि किसी को कसम देना कि तुम मेरा ये काम करो, या जो है वो माज़ी के मुतल्लिक़ कसम उठाना कि ये काम हो चुका है या ये काम जो है वो होगा, ज़ैद कल आएगा, इसके मुतल्लिक़ जो है वो फ़िक़्ह में बहस नहीं होती ज़्यादा, यानी इसके कोई तोड़ने के कफ़ारे वग़ैरह इस तरह नहीं होते। तो लिहाजा जो है वो असल जो मरकज़ी बहस है जिस कसम की किस्म के ऊपर होगी वो यही है कि इंसान ख़ुद कसम खाए कि मैं ये काम करूँगा, ठीक है, अब वो काम नहीं करता तो उसी के जो है वो सारे के सारे अहकाम क्या होते हैं डिस्कस होते हैं। तो पहली जो दो किस्में हैं उसको भी क्या यहाँ पे मुख्तसर तौर पे क्या बयान करेंगे कि अल यमीनु अला सलासत अनवाइन, कि ये जो हल्फ़ है कसम है इसकी तीन किस्में होती हैं। पहली किस्म क्या है कि मा यक़अ ताक़ीदन व तहक़ीक़न लिल अख़बार, कि जो वाक़या होती है ताक़ीद करने के लिए और तहक़ीक़ यानी ताक़ीद की तरह का माना है कि वो चीज़ हो चुकी है, ठीक है। वैसे उर्दू में तहक़ीक़ क्या करते हैं, रिसर्च करना है ना, तो यहाँ पे तहक़ीक़ क्या है कि वो काम मुहक्क़क़ हो चुका है, क़द हक़्क़क़, वो हो चुका है। तो ये वाक़या होती है किसके तौर पे वाक़या होती है, ताक़ीद और तहक़ीक़ के लिए वाक़या होती है। लिल अख़बार, ख़बरों के मुतल्लिक़, किस चीज़ की ख़बर है कि अन तहक़्क़ुक़ अम्रिन, कि वो काम जो है वो हो चुका है, और अदम तहक़्क़ुक़, या वो काम क्या नहीं हुआ। फ़िल माज़ी, चाहे ये माज़ी में हो या हाल में हो या इस्तक़बाल में हो, यानी किसी भी ख़बर के ऊपर क्या कसम खाना कि ये ख़बर जो है वो हो गई है, ये काम हो गया है, या ये काम हो रहा है, या कल ये काम होगा। तो इसकी मिसाल क्या है, मिसाल के तौर पे यूँ कहे कि वल्लाहि जाअ ज़ैदुन बिल अम्स, ये माज़ी की ख़बर हो गई कि अल्लाह की कसम ज़ैद कल आया था। वल्लाहि हाज़ा माली, ये हाल की हो गई कि अल्लाह की कसम ये मेरा माल है। वल्लाहि याती अम्रुन गदन, ये क्या है इस्तक़बाल की होगी कि कल जो है वो अमर आएगा।
ویسمى یمین الاخبار، اس کا نام کیا ہے جی فقہ میں؟ یمین الاخبار ہے، کہ اس میں جو ہے وہ کسی کام کے کرنے کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ کام کروں گا، نہیں، یہ بات نہیں ہوتی، ایک خبر دینا کیا مقصود ہوتی ہے کہ یہ کام جو ہے وہ ہے۔ اور خرید و فروخت میں جو ہے وہ یہی قسمیں کھائی جاتی ہیں کہ اللہ کی قسم یہ چیز کیا ہے 100 کی ہے اور ہم آپ کو کیا 90 میں دیکھ کے اپنا نقصان اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ جو جھوٹی قسم۔ یا اسی طریقے سے وہ دعویٰ جب کسی کے اوپر دائر ہوتا ہے اور وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جو منکر ہے وہ یمین اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، منکر کے اوپر کیا آتی ہے؟ یمین آتی ہے، اور مدعی کے اوپر کیا بینہ آتا ہے۔ تو منکر میں جو یمین اٹھانی ہوتی ہے وہ یہی والی یمین ہے کہ اس نے خبر دینی ہوتی ہے کہ بھئی یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے اس کا مال غصب کیا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ اس کا مال نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ عدم تحقق کی شیء، کسی چیز کے نہ ہونے کی کیا یہ خبر دے رہا ہے۔ تو یہ والی جو یمین ہے، یہ یمین اخبار کیا ہے، اس طریقے سے کیا ہے معاشرے میں رائج ہے، اور اسی کے اندر جو ہے وہ 2 نمبریاں اور دھوکے ہوتے ہیں، اور اسی کو ہم کہتے ہیں جی اس نے جھوٹی کیا قسم اٹھا لی ہے۔ اور اسی کے اندر جو ایک قسم ہے کہ جیسے روایات میں جو ہے وہ تعبیر کیا گیا یمین الغموس سے، کہ جو گناہ کبیرہ ہے، کہ عدالت میں جو ہے وہ یہی جو منکر کے اوپر قسم آتی ہے جھوٹی کیا قسم کھانا، یا مدعی کے اوپر جب قسم کو پلٹایا گیا اس نے جھوٹی قسم کھا لی، تو یہ بہت بڑا کیا گناہ کبیرہ ہے۔ عام یعنی قسم جھوٹ بولنے سے زیادہ یہ بڑا جو ہے وہ ایک گناہ ہے، وہ باب تقلید میں کیا اس کو بیان کیا تھا۔ تو یہ کیا یمین اخبار ہے جو اس طریقے سے کیا رائج ہے۔ دوسری قسم کیا ہے کہ ما یقرن بہ الطلب، وہ قسم ہے کہ یقرن، قارن یقرن کسی کے ساتھ مل جانا، کہ یقرن بہ الطلب والسوال، کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ طلب کرنا اور سوال کسی سے مانگنا کیا ملا ہوا ہوتا ہے۔ ویقصد بہ، اور اس سے مقصد کیا ہوتا ہے کہ حث المسئول، مسئول یعنی جس سے سوال کیا جا رہا ہے، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے اسے ابھارا جائے، کس بات پہ ابھارا جائے کہ علی انجاح المقصود، کہ وہ کامیاب کر دے مقصود، اس کا جو مقصود ہے، اس کا جو مطلوب ہے اسے وہ کیا کر لے، کامیاب کر دے، اور اسے وہ پورا کر دے، انجاح پورا کر دے۔ اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ یمین مناشدہ کہتے ہیں۔ جیسے سائل مانگنے والا یوں کہے کسی کو کہ اسألک باللہ ان تعطینی دینارا، کہ میں تم سے اللہ کے نام پہ سوال کرتا ہوں کہ تم مجھے کیا ہے 1 دینار دے دو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی کیا قسم ہی کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس میں قسم کا لفظ بھی کیا استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ نہیں ہوتا، یہی ہوتا ہے اللہ کے نام پہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نام پہ دے دینا، اسے ہم کیا کہتے ہیں جی؟ یہ یمین مناشدہ ہے۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے کہ تم مجھے کیا یہ مال دے دو، یوں بھی کیا کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ میں کسی کو اللہ کی قسم دوں گا یا اللہ کے نام سے سوال کروں گا تو وہ کیا ہے اس کے اندر زیادہ جوش پیدا ہوگا، اور وہ میرے مقصود کو کیا ہے پورا کر دے گا۔ وَيُقَالُ لِلْقَائِلِ، یہاں پہ جو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے یعنی اسألک باللہ کہ میں تم سے اللہ کے نام سے سوال کرتا ہوں، اس قائل کو خود یہاں پہ حالف کہا جاتا ہے، حلف اٹھانے والا، اور مقسم بھی اسے کہا جاتا ہے، کہ جس نے اللہ کے نام پہ کسی سے مانگا ہے تو اس سے فقہی اعتبار سے ہم کیا کہیں گے کہ یہ بندی حالف ہے، قسم اٹھانے والا ہے، یا مقسم ہے، قسم اٹھانے والا ہے۔ وَلِلْمَسْئُول، اور جس چیز کا اس نے سوال کیا ہے اسے کیا کہیں گے؟ محلوف علیہ، کہ اس کے اوپر اس نے کیا قسم اٹھائی ہے، یا مقسم علیہ کیا ہے اس کی کیا یہ لفظ کیا استعمال ہوں گے، اور وہ نہیں بتایا جس سے سوال کریں گے اسے کیا ہے مسئول عنہ اسے کہہ دیں یا کوئی کہہ دیں۔ اچھا جی، الثالث، تیسری جو قسم ہے قسم کی کہ ما یقع تأکیدا و تحقیقا لما بنا علیہ والتزم بہ، کہ یہ قسم واقع ہوتی ہے کہ یہ بھی انسان تاکید کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تحقیق یہ کام ہوگا، کون سا کام؟ وہ کام کہ بنا علیہ، کہ جس کے اوپر اس نے بنا رکھ لی ہے، والتزم بہ، اور اس نے اپنے اوپر کیا وہ کام ضروری قرار دیا ہے۔ اب وہ کیا ہو سکتا ہے؟ من ایقاع امر، کسی کام کا واقعہ ہونا ہو سکتا ہے کہ اس نے واقعہ کرنا ہے اس کام کو، او ترک ہی، یا اس کام کو اس نے چھوڑنا ہے، کہاں پہ؟ فی المستقبل، مستقبل میں۔ یعنی یہ بندہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا یا میں یہ کام کیا ہے نہیں کروں گا، اور ساتھ کیا اللہ کی قسم کھاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یمین العقد کہتے ہیں۔ جیسے اس کا یہ قول ہے کہ واللہ لأصومن غدا، کہ اللہ کی قسم میں کل روزہ رکھوں گا، یہ کس کا ہوگی؟ کسی کام کو واقعہ کرنے کی قسم ہوگی۔ ترک کی کیا مثال ہے؟
واللہ لأترکن التدخین، کہ اللہ کی قسم میں سگریٹ نوشی کیا ہے چھوڑ دوں گا، سگریٹ پینا چھوڑ دوں گا۔ تو یہ جو ہے وہ یمین عقد ہے۔ یمین عقد اور اس سے جو پہلی قسم تھی وہ یمین اخبار تھی، تو یہ جو ہے وہ اخبار نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ خبر نہیں دے رہا کہ کل جو ہے وہ میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ میں روزہ رکھوں گا، یمین اخبار نہیں ہے۔ اس میں وہ یہ خبر نہیں دے رہا کہ زید کل روزہ رکھے گا۔ اگر زید کے روزہ رکھنے کی خبر دیتا ہے کہ کل جو ہے وہ زید روزے کی حالت میں ہوگا، تو یہ یمین اخبار میں جاتا ہے، جو پہلی قسم تھی۔ یمین عقد کیا ہے کہ یہ اپنے فعل کے خبر دے کہ میں یہ کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ اپنے کسی کام کی خبر دیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یمین عقد کہتے ہیں۔ اگر اپنے متعلق اس کا کوئی کام نہیں ہے، کہ اس نے کچھ کرنا نہیں ہے، بس پیشن گوئیاں کر رہا ہے کہ فلاں بندہ یہ کام کرے گا، فلاں یہ کرے گا، فلاں طلاق دے دے گا، فلاں چلا جائے گا، تو وہ یمین اخبار میں آئے گا، یمین عقد میں نہیں آئے گا۔ لہٰذا یہ کیا اس میں یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ یمین عقد میں خبر نہیں ہوتی بلکہ اپنے کرنے کی بات ہوتی ہے، جبکہ یمین اخبار میں کیا ہوتی ہے؟ وہ خبر ہوتی ہے، وہ دوسروں کے متعلق کیا ہوا کرتی ہے، اس میں خود کے کرنے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اچھا، اب جو ہے وہ پہلی قسم آ جائیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ معاشرے میں چل رہی ہے کہ وہ خبریں دیتے ہیں یا جو ہے وہ اپنے بارے میں خبر دیتے ہیں کہ یہ مال میرا نہیں ہے، میرے متعلق نہیں ہے، اس طرح کی جو خبر ہوتی ہے، اپنے متعلق خبر ہو یا کسی اور کے متعلق خبر ہو، اس کی معاشرے میں کیا دو قسمیں چل رہی ہیں، سچی قسمیں اور جھوٹی قسمیں۔ تنقسم الیمین من النوع الاول المتقدم، جو پہلی قسم تھی شروع میں گزری ہے، اس کی جو ہے وہ دو تقسیمیں ہوتی ہیں، صادقۃ و کاذبہ، کہ سچی قسم ہوگی یا جھوٹی ہوگی۔ والایمان صادقہ، سچی قسم کھانے کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ ایمان صادقہ کلھا مکروہۃ بحد ذاتھا، کہ جتنی بھی سچی قسمیں ہیں فی حد ذاتھا، یعنی دیگر حالات کو دیکھے بغیر، فی حد ذاتھا وہ کیا ہیں؟ مکروہ ہیں، تمام کی تمام مکروہ ہیں، یعنی حرام نہیں ہے سچی قسم کھانا، لیکن اتنا پسندیدہ فعل بھی نہیں ہے، لیکن بحد ذاتھا کی قید ہے۔ بحد ذاتھا سے ہٹ کے حالات کچھ ایسے بن گئے ہیں تو وہ بعض کا پھر کیا ہوتا ہے؟ مکروہ نہیں رہتی، ٹھیک ہے، اور بعض کا تو قسم کھانا کیا واجب ہو جاتا ہے اس طرح کی، کہ وہ کس میں کسی کی جان پھنس سکتی ہے، اور اس طرح کے حالات بن چکے ہیں فرض کریں۔ تو لہٰذا بحد ذاتھا دیکھیں، ادھر ادھر کے حالات کو چھوڑ کے دیکھیں تو یہ مکروہ کام ہے، سواء اکانت الماضی، چاہے اس جو قسم کا تعلق ہے وہ ماضی کی اوپر ہو یا حال کے اوپر ہو یا استقبال، یعنی خبر ماضی کی ہو، حال کی ہو یا استقبال کی ہو۔ واما الایمان الکاذبہ، جو جھوٹی قسمیں ہیں، فہی محرمۃ، تو یہ تو کیا حرام ہیں، بل قد تعتبر من المعاصی الکبیرہ، اور کبھی تو اسے کیا ہے؟ گناہ کبیرہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ کون سی یمین ہے؟ یمین غموس ہے۔ یمین غموس کی تعریف کیا ہے؟ الیمین الکاذبہ فی مقام فصل الدعویٰ، فصل دعویٰ یعنی فیصلہ کے وقت، ایک بندے نے دعویٰ کیا تو اس کے دعویٰ کے فیصلے کے وقت جو قسم لی جاتی ہے، جو منکر کے اوپر ہوتی ہے، یا منکر نہیں اٹھاتا تو پھر مدعی سے لی جاتی ہے، وہاں پہ اگر کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ میں سے ہے، یعنی فقط گناہ نہیں ہے بلکہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ وَيُسْتَثْنَى مِنْهَا، یعنی جھوٹی قسموں میں سے استثناء کیا جائے گا الیمین الکاذبہ، وہ جھوٹی قسم کہ التی یقصد بها، یا التی یقصد بها الشخص دفع ظلم عنہ، کہ جس سے ایک شخص کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے ظلم کو کیا کرے؟ ختم کرے۔ او عن سائر المؤمنین، یا جو ہے وہ دیگر مومنین کے اوپر ظلم ہو رہا تھا تو اس کو کیا کرے؟ ختم کرے۔ بل قد تجب، بلکہ بعض اوقات یہ قسم کھانا واجب ہو جاتا ہے کہ فیما اذا کان ظالم یحدد نفسہ او ارضہ، کہ جب ظالم جو ہے وہ اس کی جان کی اسے کیا دھمکی دے دے کہ تمہیں مار ڈالوں گا، یا اس کی جو ہے وہ عزت و ناموس کی کیا ہے دھمکی دے دے، او نفس مومن آخر اور عرضی، یا اسے دھمکی دے دے کہ فلاں دوسرے بندے کو مار ڈالوں گا، یا اس کی کیا عزت ناموس کی پر حملہ کروں گا، تو اس کو بچانے کی خاطر جھوٹی قسم کھانا کیا ہوتا ہے؟ کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے۔ ولیکن اذا کان ملتفتا الی مکان توریت، لیکن یہاں پہ اگر ایک بندہ متوجہ تھا، ہوش و حواس اس کے ختم نہیں ہو گئے تھے، ہوش و حواس میں تھا اور وہ متوجہ تھا کہ میرے لیے یہاں پہ توریہ کرنا ممکن ہے، کہ میں ایسی بات کر سکتا ہوں جو جھوٹ نہیں ہوگی، لیکن اس سے جو ہے وہ لگے گا کہ میں کوئی اور بات کر رہا ہوں۔ وکان عارفا بہا، اور اسے پتہ بھی ہو کہ یہ توریہ میں نے کیسے کرنا ہے، وہ متیسرتاً ہو، اور اس کے لیے میسر بھی ہو، تو پھر جو ہے وہ توریہ کو چھوڑ کر جھوٹی قسم کی طرف جانا احتیاط واجب کے طور پہ جائز نہیں ہے۔ فالاحوط وجوباً، تو یہاں پہ احتیاط واجب کیا ہے کہ ان یوری فی کلامہ، کہ وہ اپنے کلام میں توریہ کرے۔ کیا مطلب؟
بأن یقصد بالکلام معنن، کہ وہ اپنے کلام سے نیت کرے کہ میں ایک ایسا معنی مراد لے رہا ہوں کہ غیر معنی و ظاہر، کہ جو اس کلام کے ظاہری معنی سے ہٹ کے ہے، ظاہر میں کچھ اور معنی ظاہر ہو رہا ہے لیکن میں اندر نیت کیا کرتا ہوں، کسی اور معنی کی کرتا ہوں، اور بدون قرینۃ موضحۃ لقصدہ، اور یہاں پہ کوئی قرینہ بھی ایسا نہ لگائے کہ جو واضح کرنے والا ہو اس کے قصد اور ارادے کو۔ جیسے اس کی مثال دیتے ہیں کہ اذا حاول الظالم الاعتداء علی مومن، ایک ظالم نے جو ہے وہ کوشش کی کہ کسی مومن کے اوپر کیا کرے، ظلم کرے، فسألہ عن مکانہ، اور اس نے سوال کیا کہ بھی فلاں بندہ کدھر گیا ہے، وہ اسے مارنے کے لیے جا رہا ہے، ایک جو ہے اس نے سوال کیا کہ وہ کدھر گیا ہے، وَأَيْنَ هُوَ، اور وہ کہاں پہ ہے، یقول، تو وہ اس کے جواب میں کیا کہ اسے پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، میرے گھر میں ہے، ٹھیک ہے، یا فلاں مسجد میں کیا بیٹھا ہے، تو یقول، تو وہ جواب میں کیا کہ ما رأیتہ، کہ میں نے اسے نہیں دیکھا، لیکن نیت کیا کرے، فیما اذا کان قد رأہ قبل ساعۃ، جب کہ اس نے اسے دیکھا ہے ایک ساعت پہلے، ایک گھنٹہ پہلے اس نے دیکھا ہے اسے، یا 10 منٹ پہلے دیکھا ہے، وَيَقْصُدُ بِهِ، اور ما رأیتہ کے جملے سے وہ نیت کیا کرے کہ انہ لم یرہ منذ دقائق، کہ ابھی کچھ منٹ پہلے کیا اس نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے جی، ما رأیتہ یعنی میں نے نہیں دیکھا، نیت کیا ہے کہ ابھی نہیں دیکھا میں نے، ٹھیک ہے، جبکہ 10-15 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے کیا ہے، میں نے دیکھا ہے اس کو۔ تو اسے کیا کہتے ہیں کہ نیت اور اس نے رکھی ہے تو جھوٹ نہیں ہوا اس کے مطابق، لیکن اگلے نے کیا سمجھ لیا کہ اس نے بالکل دیکھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہری معنی اور ہے اور نیت والا اور ہے، اور ظاہری معنی کے اوپر کوئی اس نے قرینہ بھی قائم نہیں کیا۔ تو اگر اس طرح کے حالات ممکن ہوں تو پھر جھوٹی قسم کی طرف احتیاط واجب کے طور پہ نہیں جا سکتے۔ اچھا جی، الیمین من النوع الاول، یہ جو ابھی پہلی قسم کی قسم ہے کہ جس میں خبریں دینی ہوتی ہیں سچی جھوٹی، لا یترتب علیہا اثر سوى الاسم، اس کے اوپر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا، اثر سے مراد کیا ہے، کوئی کفارہ وغیرہ آئے گا جھوٹی اگر قسم اٹھائے گا، کہتے نہیں، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے گا سوائے کیا ہے، گناہ کے، سوى الاسم، سوائے گناہ کے، وہ بھی کب، اذا کان الحالف کاذبا فی اخبارہ، کہ جب قسم اٹھانے والا اپنی خبر میں کیا ہو، جھوٹا ہو، او ان تعمد، اور اس نے جان بوجھ کے کیا جھوٹی قسم اٹھائی ہو، او اخبر من دون علم، یا اس نے خبر دی ہو جب کہ کیا ہے، من دون علم، اسے پتہ ہی نہ ہو، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے اور خام خواہ کیا ہے جی، کہہ دیا کہ نہیں جی مجھے پتہ ہے یہ کام ہو گیا ہے۔ نام، تو یہاں پہ فقط یہ گناہ گار ہوگا، گناہ گار کے علاوہ اور کیا حالات آتے ہیں، کوئی کفارہ آتا ہے، کوئی اور شریعت کا حکم نہیں، وہ نہیں ہے، گناہ گار ہے، یعنی توبہ کرنا کیا واجب ہو جائے گا۔ نام ما تفصل بها الدعاوی والمرافعات، وہ قسم کہ جس کے ذریعے سے فیصلہ کیا جاتا ہے، کہاں پہ، دعوی اور مرافعات میں، مرافعات یعنی ایک معاملہ جو ہے وہ رفع ہوا ہے، لے کر گیا ہے حاکم شرعی عدالت میں، تو وہاں پہ دعویٰ دائر ہے، وہاں پہ کیا ہے، قضیہ جو ہے پہنچایا گیا ہے، تو وہاں پہ اگر کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو لہا احکام خاصہ، تو اس کے کیا خاص احکام ہیں، وتترتب علیہ آثار معینہ، اس کے اوپر معین آثار بھی کیا مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فرض کریں کہ ایک قانون ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک بندے کے پاس پیسہ ہے اور اسے پتہ ہے کہ یہ جو ہے اس نے میرا پیسہ کیا چوری کیا، یہ غاصب ہے، تو لیکن ظاہری حالات اس کے ساتھ موافق نہیں تھے، ظاہری حالات اس کے مطابق تھے، تو وہ منکر بن گیا، یہ مدعی بن گیا ایک طرف سے، تو اب غاصب نے کیا قسم اٹھانی تھی، حاکم شرع نے کہا کہ ہاں بھی قسم اٹھاتے ہو کہ یہ پیسہ جو ہے وہ تم نے غصب نہیں کیا، یہ تمہارا پیسہ نہیں ہے، اس نے جو ہے وہ جھوٹی قسم اٹھا لی، جھوٹی قسم اٹھانے سے گناہ گار تو ہوگا، لیکن ایک اور شریعت کا حکم بھی آ جائے گا کہ ویسے تو انسان کے لیے جائز ہوتا ہے کہ کوئی بھی غاصب اگر انسان نے اس کا مال غصب کر دیا اور وہ نہیں دے رہا تو وہ کیا کر لے، اپنا مال اٹھا لے وہاں سے اس کے بتائے بغیر، جس سے ہم کیا کہتے ہیں تقاص کرنا، کہ تقاص کر لے، وہ مال اس کے ہاتھ لگے، کوئی بھی اس کا مال ہاتھ لگے تو وہ اپنا جتنا اس کا مال بنتا ہے اس کے برابر کیا اٹھا لے خود ہی۔ لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا، تقاص نہیں کیا، اور اس کو معاملہ کہاں پہ لے کر چلا گیا، حاکم شرع کے پاس، اور حاکم شرع کے پاس وہ غاصب اتنا ڈیٹ نکلا کہ وہاں پہ اس نے کیا جھوٹی قسم اٹھا لی، ٹھیک ہے، اس کی جب باری ہے تو اس نے قسم اٹھانے سے انکار کر دیا، تو اب اس کا اثر کیا ہوگا، اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے لیے اب شرعی طور پہ تقاص کرنا کیا جائز نہیں ہوگا۔ اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ جھوٹی قسم اٹھانے کا ایک اثر شرعی مرتب ہوا ہے، وہ اثر شرعی کیا ہے کہ پہلے تقاص کرنا جائز تھا اور ابھی تقاص کرنا جائز نہیں رہا، یعنی اس کے اوپر ایک معین آثار مرتب ہوتے ہیں، وہ کیا ہے کہ قعدم جواز المقاصہ، کہ وہاں پہ تقاص کرنا پھر جائز نہیں رہتا، اور اس کی طرف اشارہ ہوا تھا مسئلہ نمبر 886 میں جلد ثانی میں، اور وہ یہی مسئلہ تھا جو ابھی آپ کو میں نے بیان کیا۔
تجوز الیمین، قسم اٹھانا جائز ہوتا ہے بغیر اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، من الذوات المقدسہ، مقدس جتنے بھی ذاتیں ہیں اہل بیت علیہم السلام ہو گئے، دیگر چیزیں، والاشیاء المحترمہ، محترم چیزوں کی، جیسے قرآن مجید کی قسم اٹھانا، ٹھیک ہے، یہ اٹھانا جائز ہوتا ہے۔ کب؟ فیما اذا کان الحالف صادقا فیما یخبر عنہ، کہ جب قسم اٹھانے والا سچا ہو، کس کے متعلق؟ اس کے متعلق کہ جس کے بارے میں وہ کیا دے رہا ہے؟ خبر دے رہا ہے۔ ولیکن لا یترتب علیہ اثر اصلا، لیکن اس قسم کے اوپر کسی قسم کو کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ ولا تکون قسما فاصلا فی الدعوی والمرافعات، اور یہ وہ والی قسم بھی شمار نہیں ہوتی کہ جو دعوی اور مرافعات میں کیا ہے، جس قسم سے کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ ہوتا ہے، تو اس طرح کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ باقی جھوٹ اگر بول رہا ہے اس کا اثر ہوگا نا، جھوٹ کا گناہ تو ملے گا، یعنی جھوٹی قسم کھانا یا جھوٹی قسم انسان نہ بھی کھائے، فقط جھوٹی بات کر لے تو جھوٹی بات کا تو کیا ہے، اسے گناہ ملتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ قسم نہیں کہلاتی، تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جھوٹی قسم کو اسے گناہ ملے، ہم کہیں گے جھوٹ بولنے کا اسے گناہ ملا ہے، لیکن جھوٹی قسم کا کوئی گناہ ہے یہاں پہ ہم کہتے ہیں قسم ہے ہی نہیں۔ قسم جو ہوتی ہے وہ اللہ کی نام کے اوپر ہوتی ہے، اور اس نے ابھی کیا ہے، قرآن کی قسم اٹھائی ہے، اس نے جو ہے وہ مولا عباس کی اور امام حسین کی قسم اٹھائی ہے، تو لہٰذا جھوٹ کا گناہ ہوگا، لیکن اس قسم کا جو ہے نا، اس کا کیا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قسم ہے ہی نہیں، شرعی قسم نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر عدالت میں جا کے قرآن کے اوپر وہ حلف اٹھاتا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ تو گناہ ہے اپنا، لیکن اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا، قرآنی قسم سے کوئی فیصلہ کیا شرعی طور پہ صادر نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ پہلی قسم کے کیا احکام یہی تھے، یہ مکمل ہوا۔ اب دوسری قسم آ جائیں کہ جس میں اس نے کسی کو اللہ کا نام دے کر جو ہے مانگی ہے، سوال کیا ہے۔ لا تنعقد الیمین من النوع الثانی المتقدم، یہ جو دوسری قسم کی قسم ہے یہ بھی منعقد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کسی کو کہہ دینے کہ اللہ کے نام پہ مجھے دو، یہ کوئی شرعی قسم ہوتی نہیں ہے۔ ولا یترتب علیہ شیء، اور اس کے اوپر کوئی چیز مرتب نہیں ہوتی، من اس میں نہ ہی کوئی گناہ اس سے ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹ وغیرہ تو نہیں بول رہا۔ اگر یہ جھوٹ بولے کہ واللہ فقیر مریض، وہ تو، اور وہ تو یمین اخبار میں چلا جائے گا نا کہ میں مریض ہوں، فقیر ہوں، وہ تو پہلی میں چلا جائے گا۔ ہم نے اسے دوسری قسم میں رکھنا ہے کہ اس نے کوئی خبر نہیں دی، فقط اسے اتنا کہا کہ اللہ کے نام پہ مجھے دے دو، تو لہذا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ لا علی الحالف فی احلافہ، نہ ہی حالف کے اوپر ہے کہ جو اس نے قسم اٹھائی ہے، ولا علی المحلوف علیہ فی انسہ وعدم انجاہ منسوئی، نہ ہی محلوف علیہ جس کے اوپر اس نے قسم اٹھائی ہے اس کے اوپر کیا کوئی گناہ ہے کہ ہم کہیں چلیں اس سے تو گناہ نہیں ہو رہا، اگلے بندے کو جو اس نے اللہ کا واسطہ دے دیا، اللہ کا نام دے دیا، تو اس کے اوپر تو واجب ہو جائے نا کچھ دینا، کہتے نہیں اس کے اوپر بھی کچھ کیا ہے نہیں ہوتا صادر، محلوف علیہ جس کے اوپر اس نے قسم اٹھائی ہے اس کے اوپر بھی کچھ نہیں آتا۔ محلوف علیہ کسے کہیں گے؟ اس چیز کو کہیں گے، ہاں اس چیز کو کہیں گے، اچھا چیز کو نہیں کہیں گے بلکہ بندے کو کہیں گے، ہاں یہ اشتباہ ہوا، جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ قائل جو کہنے والا ہوتا ہے اسے حالف اور مقسم کہتے ہیں، وللمسئول اور جس سے سوال کیا جا رہا ہوتا ہے، جس بندے سے سوال کیا جا رہا ہوتا ہے اسے محلوف علیہ یا مقسم علیہ کہتے ہیں۔ ہاں، بھیک مانگنے والا کیا ہو جائے گا؟ حالف، اور جس سے وہ بھیک مانگ رہے ہیں وہ کیا ہو جائے گا؟ محلوف علیہ ہو جائے گا، چیز کی یعنی بات نہیں ہے۔ ہاں ہاں، وہی زیادہ جو قسم دیتے ہیں، تو یہاں پہ محلوف کے اوپر بھی پورا کرنا واجب نہیں ہے، وہ بھی اگر اس کی بات پورا نہیں کرتا تو وہ بھی گناہ گار نہیں ہوگا، اور اس نے اس طرح کی بات کر دی تو یہ بھی کیا گناہ گار نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی، تو حالف کے اوپر قسم اٹھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور محلوف علیہ کے اوپر فی ہن سے ہی اس کی قسم کو توڑنے میں کیا کوئی گناہ نہیں ہے۔ قسم کو توڑنے کا مطلب بہت تفصیل ہے کہ وعد میں انجاہ مسئول ہی، کہ اس نے جس چیز کا سوال کیا اسے پورا نہیں کیا اس نے، تو اس کو بھی کیا اس چیز کا کیا گناہ نہیں ملے گا۔ وَأَمَّا الْيَمِينُ مِنَ النَّوْعِ الثَّالِثِ، اب آ جائیں تیسری قسم میں، فَهِيَ الَّتِي تَنْعَقِدُ عِنْدَ اجتماع شروط العطیہ، تو تیسری قسم کیا منعقد ہوتی ہے، اس کی شریعت میں حیثیت ہے، لیکن کب؟ عند اجتماع شروط العطیہ، کہ جب آنے والی تمام شرائط کیا ہوں اس کے اندر پوری ہوں۔ وَيَجِبُ بِرُّهَا وَالْوَفَاءُ بِهَا، اور اس قسم کو بر کرنا، بر کیا مطلب؟ بہت تفصیل ہے کہ الوفاء بها پورا کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ وَيَحْرُمُ حَنْسُهَا، اور اس قسم کو توڑنا حرام ہوتا ہے۔ وَتَتَرَتَّبُ عَلَىٰ حَنْسِهَا الْكَفَّارَةُ، اور اس کے توڑنے کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ کفارہ بھی ہوتا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 3 روزے، جو کتاب الکفارات میں آئیں گے۔ وَهِيَ موضوع المسائل العاطیہ، اور اس کے بعد جو ابھی ہم مسائل لکھ رہے ہیں اس کا موضوع کیا ہے؟ یہی تیسری قسم ہے۔ اچھا جی، اب وہ شروع ہو رہے ہیں کہ یہ والی جو تیسری قسم ہے، لا تنعقد الیمین الا باللفظ،
یمین جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتی مگر تلفظ کے ساتھ. لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لفظ ادا کرنا. نیت کرنے سے جو ہے وہ نہیں ہوتی یمین منعقد. ایک بندے نے جو ہے وہ نیت کر لی کہ آج کے بعد میں سگریٹ نہیں پیوں گا، اللہ کی قسم میں سگریٹ نہیں پیوں گا، یا آج کے بعد جو ہے باقاعدہ میں مباحثہ کیا کروں گا، درسوں میں غیر حاضری کبھی نہیں کروں گا، یوں نیت کر لی. تو نیت کرنے سے یہ قسم نہیں بنتی. اس میں کیا ہوتا ہے؟ لفظ کا ادا کرنا زبان سے کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. او ما ہوا بے مسابت ہی، یا وہ جو لفظ کے قائم مقام چیز ہوتی ہے. کل اشارت ہے، جیسے کہ اشارہ کرے، لیکن اشارہ کس کی نسبت سے؟ بنسبت الاخرس، جو گونگا ہے بول نہیں سکتا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اشارہ بھی کیا کافی ہوگا. ایسے انگلی کا اشارہ کرے کوئی اللہ کی طرف، اور وہ کام کرنے کا نہ کرنے کا جو اس کا کوئی اشارہ کرے، تو بہرحال یعنی نیت کافی نہیں ہے یہاں پہ. گونگے کے لیے بھی نیت کافی نہیں ہے، اور جو بندہ بول سکتا ہے اس کے لیے بھی نیت کافی نہیں ہے فقط، بلکہ لفظوں کا ہونا کیا ضروری ہے. وَتَكْفِي الْكِتَابَةُ لِلْعَاجِزِ عَنِ التَّكَلُّمِ، جو بندہ بول نہیں سکتا عاجز عن التکلم، وہ کیا فقط اشارہ کرے یا لکھ بھی دے تو پھر بھی کافی ہوگا. تو کہتے ہیں کہ جو بول نہیں سکتا اگر وہ کتابت بھی کر لے نا تو وہ یہ کافی ہے، یعنی اسے لکھنا پڑے گا بہرحال. بل لا یترک الاحتیاط فی غیرہ، بلکہ یہاں پہ جو ہے وہ احتیاط کو ترک نہ کیا جائے. فی غیرہ، فی غیر کی ضمیر کہاں پہ جائے گی؟ فی غیر العاجز عن التکلم، کہ جو عاجز عن التکلم نہیں ہے اس کے غیر میں احتیاط کو ترک نہ کیا جائے. یعنی وہاں پہ احتیاط واجب کے طور پہ لکھنا کیا ہے؟ کافی نہیں ہے. یعنی جو بندہ لکھنے سے عاجز ہے وہاں پر تو فتویٰ آ گیا کہ کتابت کیا کافی ہے. اب غیر کی جب بات ہوئی کہ بھی یہ بندہ جو ہے وہ عاجز عن التکلم تو نہیں ہے، بول تو سکتا ہے، غیر عاجز عن التکلم ہے، کیا اس کے لیے جو ہے وہ کتابت کافی ہے؟ تو وہاں پہ کیا کہا کہ لا یترک الاحتیاط، کہ احتیاط کو ترک نہ کیا جائے، یعنی احتیاط واجب کے طور پہ کتابت کیا کافی نہیں ہے. لیکن اگر کتابت اس نے کر بھی لی ہے تو پھر احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ اس قسم کو نہ توڑے، احتیاط واجب کے طور پہ اسے بھی کیا کرے؟ پورا کرے. اور اگر توڑ رہا ہے تو پھر اس کا کیا کفارہ بھی دینا پڑے گا. یہ ساری اس میں کیا چلے گی؟ احتیاط واجب چلے گی. ولا یعتبر فیہا العربیہ، اس قسم میں جو ہے وہ عربی میں صیغہ پڑھنا ضروری نہیں ہوتا. لا سیما فی متعلقات، یا خصوصاً جو قسم کے متعلقات ہوتے ہیں، یعنی وہ درس پڑھنا ہے، سگریٹ چھوڑنا ہے، ان میں تو کیا ہے عربی کی اشارت نہیں ہوتی. خود یہ جو لفظ ہے کہ اقسم باللہ ہے یا واللہ ہے، یہ بھی کیا عربی میں ضروری نہیں ہوتا. اس میں وہ اپنی زبان میں کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، یوں کر کے لفظ. لا تنعقد الیمین الا اذا کان المقسم بہ هو اللہ تعالی دون غیرہ مطلقا. یہ یمین جو ہے وہ تو تیسری جو قسم والی ہے یہ منعقد نہیں ہوتی مگر کب؟ کہ جس چیز کے اوپر اس نے قسم کھائی ہے وہ اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہو؟ ذات ہو، اللہ تعالیٰ کا نام ہو. دون غیر ہی، اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز ہے مطلقاً، وہ کیا ہے؟ کافی نہیں ہے. اب مطلق کی تفسیر یہاں سے واضح ہوگی کہ اللہ کے علاوہ چاہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہوں، قرآن ہو، یا اللہ کے علاوہ اس کی ایسی صفاتوں کو جو صفات مشترک ہیں اس سے نہیں سمجھ آتی کہ اللہ کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور کی بات کر رہے ہیں. وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِأَحَدِ أُمُورٍ، مقسم بہی فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی. یہ کیسے حاصل ہوگی جی؟ چند ایک امور سے یہ بات کیا ہوگی؟ حاصل ہوگی. پہلے کیسے؟ کہ ذکر اسم ہی المختص بہی، کہ وہ اللہ کے اس اسم کا ذکر کرے کہ جو اسی کے ساتھ خاص ہے، جیسے لفظ جلالت ہے اللہ. وَيُلْحَقُ بِهِ، اور اسی کے ساتھ ملحق ہوتا ہے کہ ما لا یطلق ولا غیرہ، کہ جو کبھی غیر اللہ کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا. لا یطلق، اس کا استعمال ہی نہیں ہے غیر اللہ پہ. جیسے رحمان ہے تو رحمان اور اللہ کے ساتھ قسم کھائے گا تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ہم کہیں گے کہ مقسم بہی کیا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. دوسرا کیسے سمجھ آئے گا کہ مقسم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ کہ ذکر ہو، کہ اللہ کا ذکر کرے لیکن اس کے نام کے ساتھ نہیں بلکہ بے اوصاف ہی، ان کے اللہ کی اوصاف لگائے، و افعال ہی، اور وہ افعال لگائے کہ المختصہ، کہ جو اسی کے ساتھ خاص ہیں. کہ اللہ تعالیٰ یشارک فیہا غیرہ، کہ جو جس میں اس کا غیر جو ہے وہ اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. جیسے وہ کون سی صفات ہیں؟ مقلب القلوب والابصار، ٹھیک ہے، وہ کہے کہ میں مقلب القلوب والابصار کی قسم کھاتا ہوں. یا والذی نفسی بیدہ، ہاں یہ اہل بیت کی قسمیں اس طریقے سے ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ ترجمہ کیے جاتے ہیں. یا والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، کہ جس نے دانے کو شگاف کیا ہے، وبرأ النسمہ، نسمہ اسی روح کو کہتے ہیں کہ روح اور نفس، برا خلق، جس نے کیا ہے روح اور نفس کو کیا ہے خلق فرمایا ہے. واشباہ ذالک، اس طرح کے اور بھی ایسے لفظ
کہ جس نے آسمانوں کو بنایا ہے، جس نے آدم کو خلق کیا ہے، اس طرح کے الفاظ جو اللہ کے ساتھ کیا ہیں خاص ہیں، ان کے ساتھ کیا قسم کھائے تو یہ بھی کیا کہا جائے گا کہ مقسم بہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تیسرا اس کا طریقہ کیا ہے کہ ذکر بالاوصاف والافعال، کہ وہ اللہ کے ان اوصاف یا ان افعال کا ذکر کرے کہ اللہ یغلب اطلاق علیہ، کہ جس کے اندر غالب طور پہ کیا ہے رجحان کہ ان کا اطلاق علیہ ہے، اسی کے اوپر کیا کیا جاتا ہے کہ بنحو ینصرف الیہ تعالی، کہ ان افعال اور ان اوصاف کی طرف کون چلا جاتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کیا چلا جاتا ہے، ینصرف الیہ تعالی، کہ اس کی طرف جب اللہ تعالیٰ ہی چلا جاتا ہے جب بھی اس فعل کا آپ ذکر کرتے ہیں، اس وصف کا ذکر کرتے ہیں۔ وَإِنْ شَارَكُوا فِيهَا غَيْرُهُ، اگرچہ اس فعل میں جو ہے وہ اللہ کے غیر بھی کیا ہے شریک ہوتا ہے، یعنی وہ وصف ہے، وہ صفت ہے، وہ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے لفظ رب ہے تو رب جو ہے وہ نسبت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، آگے مضاف الیہ کیا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یوسف کا رب ہو گیا۔ خالق بھی ایسے ہے، خالق العجلہ، کہ جس نے جو ہے اس بچڑے کو بنایا تھا، خالق العجلہ کہتے ہیں۔ باری کے لفظ ہے، رازق کا لفظ ہے، اس طرح کے الفاظ اگرچہ غیر کے لیے بھی عربی زبان میں اور قرآن میں حدیث میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن غالباً کیا ہے اس میں کہ جب بھی یہ استعمال ہوتے ہیں تو عام طور پہ کس کی طرف ذہن جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے۔ یعنی بنحو ینصرف علیہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انصراف اللہ کی طرف ہوتا ہے، یا ینصرف جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ابھی مجھے زیادہ دقیق نہیں لگ رہا، ینصرف کو ٹھیک ہے۔ بل لا یبعد ذلک فیما لا ینصرف علیہ، یا لا ینصرف علیہ، بلکہ بعید نہیں ہے یہ ان چیزوں میں کہ جو اللہ کی طرف کیا ہے نہیں جاتے، ما لا ینصرف علیہ، کہ جو اللہ کی طرف کیا ہے انصراف نہیں ہوتا جن ناموں کا، جن اوصاف کا، فی نفسی ہی، یعنی فی نفسی اگر وہ لفظ بولیں تو اللہ کی طرف نہیں جاتا۔ جیسے جی میں زندہ کی قسم کھاتا ہوں، اب زندہ سے مراد فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کیا؟ میں سننے والے کی قسم کھاتا ہوں۔ ولیکن ینصرف علیہ فی مقام الحلف، لیکن جب بندہ قسم اٹھا رہا ہے تو اب ذہن انسان کے کس طرف جاتا ہے کہ وہ اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے۔ جیسے اس نے حی کہا کہ میں زندہ کی قسم اٹھاتا ہوں، تو جب قسم کی بات آ گئی ہے تو اب سب لوگ یہی سمجھیں گے کہ وہ زندہ سے مراد کیا ہے، اس کا والد یا والدہ زندہ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے ذات مراد ہے۔ یا سننے والے یا دیکھنے والے کی میں قسم کھاتا ہوں تو اس سے بھی اس کی مراد کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ تین طریقے ایسے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے قسم کس کی اٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا ذات کی اٹھائی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ کوئی ایسی چیز استعمال کرتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف ذہن ہی نہیں جا رہا تو اس سے جو ہے وہ یہ یمین کیا منعقد نہیں ہوگی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔